बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास मैट्रिक को 203 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इसमें यूनिट 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में है हमारे पास उन्वान सेहत। 2.1 है सेहत की तारीफ़। सेहत उस हालत का नाम है जिसमें एक इंसान की ज़हनी, जिस्मानी और माशरती हालत दुरुस्त हो। 2.2 सेहत के लिए ज़रूरी अशिया: हवा, पानी, खुराक व बदन से बेकार मादों का अखराज, नशा और नशावर अशिया और उनके इस्तेमाल से बचाव, जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए बेहतर माहौल और रिहायशी ज़रूरियात, पेशा वाराना सेहत और उसकी ज़रूरियात। ये टोटल हैं 6 पॉइंट्स। अब सबसे पहला जो है हवा, नंबर 1 एयर, AIR एयर। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ हवा नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर एहसान है कि वो हमेशा इंसान के वास्ते हवा को मुख्तलिफ़ किस्म की कसाफ़तों से पाक करता रहता है। बाज़ औक़ात कुछ कसाफ़तें हवा में शामिल हो जाती हैं हवा में शामिल हो जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये आम तौर पर 2 तरह की होती हैं: हवा में मुअल्लक़ रहने वाली और हवा में हल पज़ीर हो जाने वाली। हवा में मुअल्लक़ रहने वाली कसाफ़तें, मुअल्लक़ का मतलब क्या है कि हवा में ही वो तैर रही हैं, ना तो वो ज़मीन पर नीचे बैठ रही हैं, ना ही वो आसमान पे ऊपर जा रही हैं, बल्कि वो हवा में तैर रही हैं। ये बारीक ज़र्रात की शक्ल में होती हैं जो 2 किस्म की होती हैं: नामियाती ज़र्रात और गैर नामियाती ज़र्रात। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अलिफ है, नामियाती ज़र्रात बहुत ही बारीक होते हैं। इनमें आमतौर पर लकड़ी का बुरादा, फूलों और पौधों के बारीक ज़र्रात, बारीक बाल, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के जरासीम वगैरह शामिल होते हैं। जैसे कि बच्चों को कहा जाता है ना कि अपनी नाक के बहुत करीब ले जाकर फूल ना सूंघें, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो आपकी नाक में जा सकते हैं, आपकी बॉडी में जा सकते हैं। छोटे छोटे बारीक कीड़े होते हैं, वो आपकी नाक के ज़रिए आपके जिस्म में जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पास हवा में मौजूद होती हैं, ख़ासकर स्प्रिंग के मौसम में, यानी मौसम बहार में। नंबर 2 है गैर नामियाती ज़र्रात में आमतौर पर धुएँ के ज़र्रात, रेत, कोयला और नमक के ज़र्रात वगैरह शामिल होते हैं। अब इनके लिए तो कोई मौसम नहीं है, ये हर वक्त मौजूद हो सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे पोल्यूटेड एरिया में जाएँ जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक हो, तो वहाँ आप और गाड़ियाँ सही नहीं हों, तो वहाँ पे आप धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ मौजूद होंगी, तो वहाँ आपको ये धुआं मिलेगा। फिर इसके अलावा कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब है हवा में हल पज़ीर कसाफ़तें, यानी ऐसी कसाफ़तें, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि हवा में शामिल हो गई हैं, उसके अंदर सॉल्व हो गई हैं। तो ये कौन सी हैं जनाब? ये है नंबर अलिफ, जानदारों के लिए सांस लेने से आमतौर पर हर पज़ीर कसाफ़तें मुतअद्दिल तरीक़ों से हवा में शामिल होती हैं। इनके तरीक़ेकार क्या हैं? ये है जानदारों के सांस लेने से, नबाताती और हैवानी मादों के जलने से, जलने के अमल से, कारखानों के ज़रिए, धुआं और गर्दो गुबार वगैरह के ज़रिए। तो ये भी टोटल हमारे पास जो हैं वो 5 हैं, यानी ये कसाफ़तें हम किस तरह अपने जिस्म में लेते हैं। अब है हवा की कसाफ़तों से फैलने वाली बीमारियाँ। हवा में मौजूद नामियाती ज़र्रात मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं। मसलन तपेदिक का मरीज़, तपेदिक यानी TB, ट्यूबरक्लोसिस, जब इसका मरीज़ थूकता है तो उसके बलगम में तपेदिक के जरासीम शामिल होते हैं, जो खुश्क होने पर ज़र्रात की शक्ल में हवा में शामिल होकर दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाते हैं और मर्ज़ का बाइस बनते हैं। गैर नामियाती ज़र्रात जिनमें धुआं, कोयला, नमक और रेत के ज़र्रात शामिल हैं, दांतों, फेफड़ों, निज़ाम तनफ़ुस, सीने और सीने के अमराज का बाइस बनते हैं। जब इंसान गैसों से कसाफ़त शुदा हवा में सांस लेता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार हो जाता है। मसलन धुएँ वगैरह में सर दर्द, चक्कर, दम घुटना, आशूब चश्म और असाबी कमज़ोरी वगैरह शामिल हो जाती हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ। अभी रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर्स बड़े परेशान थे कि खातून जो हैं उनके सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। जब पता ये चला कि जनाब वो काफ़ी अरसे से अपने घर में परिंदों को पाल रही थी और परिंदों के पिंजरों की सफाई वगैरह करने के दौरान वो मास्क नहीं लगाती थी, जिसकी वजह से उनके जो ज़र्रात थे तमाम के तमाम, जो उसके पर निकले हुए हैं बारीक बारीक जो नज़र नहीं आ रहे हैं, या उनकी जो बीट है वो सूख गई है, उसके बाद उसके जो ज़र्रात हवा में शामिल हो गए, वो सब के सब नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो रहे हैं और फेफड़ों में जमा होकर बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरी
ضروری ہے کہ ماسک لگایا جائے. جب آپ باہر جائیں تو لڑکے ماسک لگانے، اور لڑکیوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام رکھا ہے کہ وہ نقاب لگائیں، نقاب لگا کر باہر جائیں تو ان کو ثواب بھی ملے گا، اور پلس ان کے ساتھ ہی ساتھ بیماریوں سے بھی بچاؤ رہے گا. اس کے بعد ہے دوسری چیز پانی یعنی واٹر. نمبر 2 ہے پانی، واٹر. تمام جانداروں کی زندگی کا انحصار بلا واسطہ یا بالواسطہ یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پانی پر ہی ہے. ہوا کی طرح صاف پانی بھی صحت اور تندرستی کے لیے نہایت ضروری ہے. ہوا کی طرح صاف پانی بھی صحت اور تندرستی کے لیے نہایت ضروری ہے. پانی میں عام طور پر 2 طرح کی کثافتیں پائی جاتی ہیں، نامیاتی کثافتیں اور غیر نامیاتی کثافتیں. یعنی وہی دوبارہ سے آرگینک اور ان آرگینک. نامیاتی کثافتوں میں نباتاتی اور حیوانی دونوں طرح کی کثافتیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ غیر نامیاتی کثافتوں میں مختلف قسم کی گیسیں، نمکیات، معدنیات اور حیوانی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ پانی میں حل پذیر ہیں. یہ کثافتیں پانی کے ذائقے کو بدل دیتی ہیں، جبکہ بعض کثافتیں ایسی ہیں جو پانی میں حل نہیں ہوتی، جیسے کہ مٹی، گرد، پتھر وغیرہ. اس طرح جب پانی بہتا ہے تو اپنے اندر مختلف امراض کے جراثیم، ان کے انڈے، مختلف قسم کے نباتات، پودے، سبز پتیاں، ہوا سے گیس وغیرہ شامل کر لیتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. اور جب ایک انسان ایسے پانی کو استعمال کرتا ہے تو مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کو فلٹر کریں اور پانی کو بوائل کریں. بوائل کرنے کے بعد چھانیں اور پھر اس کو استعمال کریں تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں. اس کے بعد ہے کثیف پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں. کثیف پانی سے پیدا ہونے والے امراض کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 مخصوص امراض اور نمبر 2 غیر مخصوص امراض. اب الف مخصوص امراض. مخصوص امراض کیا ہے؟ مخصوص امراض سے مراد ایسے امراض ہیں جو کثیف پانی کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں. یہ امراض مختلف قسم کے جراثیم، بیکٹیریا، وائرس اور مختلف قسم کے کیڑوں یا ان کے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا ہیضہ، پیچش، ٹائیفائڈ وغیرہ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اس کے بعد پانی گندا آتا ہے کیونکہ اس میں کثافتیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو بوائل کر کے نہیں پئیں تو بچوں کو موشنز ہو جاتے ہیں، وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ڈائریا وغیرہ اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ انتہائی خطرناک صورتحال بھی اختیار کر لیتی ہیں. تو ایسے موقع پہ پانی کو بوائل کر کے اور چھان کر پینا چاہیے. پھر ہے غیر مخصوص امراض. غیر مخصوص امراض بھی کثیف پانی کو پینے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، اور اگر ناقص پانی کا استعمال ترک کر دیا جائے تو انسان دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جی متلانا، الٹی پیچش وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے غیر مخصوص میں آ گئے. اب ہے خوراک نمبر 3 یعنی فوڈ. غذا کا مقصد انسان کی بقا، اس کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما، مرمت اور کام کرنے کے لیے ان کو توانائی پہنچانا ہے. خوراک سے انسان کو ہر طرح کی صلاحیت اور استعداد ملتی ہے جس سے وہ اپنے اعضاء کا مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے. قیام صحت اور بقائے حیات کے لیے غذا نہایت ضروری ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہے، آپ بیمار نہ پڑیں، اور بقائے حیات یعنی کہ آپ زندہ رہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ غذا اچھی کھائیں. اس کے بغیر کسی جاندار کی زندگی کا برقرار رہنا ممکن نہیں. صحت مندی سے مراد صرف کسی بیماری کا نہ ہونا نہیں، بلکہ جسمانی اور ذہنی تندرستگی بھی ہے. اچھا، یہاں ہر جگہ تندرستی لکھا ہوا ہے تو صحیح لفظ جو ہے وہ تندرستگی ہوتا ہے، لہٰذا یہی ہے کہ پڑھنے میں بھی پریشانی ہو، لیکن آپ جب لکھیں تو تندرستگی لکھیے گا. اچھا، اس کے بعد اچھی صحت کا انحصار اچھی خوراک پر ہوتا ہے. اچھی غذا سے مراد متوازن غذا ہے. اچھی اور متوازن غذا وہ ہے جو جسم کے ہر خلیے کو طاقت بخشے. ہر غذا غذائیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. غذائیت سے مراد غذا کی وہ خصوصیت ہے جس سے انسان کے نشو و نما، صحت اور تندرستگی برقرار رہتی ہے. اس لیے متوازن غذا میں تمام غذائی اجزاء کا شامل ہونا ضروری ہے، جن میں پروٹین، چکنائی، نمکیات، کاربوہائیڈریٹ، حیاتیات اور پانی شامل ہیں. اگر یہ اجزاء غذا میں شامل نہ ہو تو صحت تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اچھی غذا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہیں وہ انڈے ہی کھاتے رہیں، دودھ ہی پیتے رہیں، یا پھر آپ قورمہ کھائیں، بریانی کھائیں، چکن کھائیں، ٹکا کھائیں. یہ اچھی خوراک نہیں ہے، یہ مرغن غذا ہے. اچھی خوراک اور متوازن خوراک وہ ہے جس میں کہ غذائی اجزاء جو ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہوں. آپ کے جسم میں پروٹین بھی جائے، کاربوہائیڈریٹ بھی جائے، آپ کے پاس آپ لمحیات کا بھی استعمال کریں، چکنائی بھی آپ کی باڈی میں جائے، تب کہیں جا کے یہ، اور پانی کی بھی صحیح مقدار آپ کے جسم میں پہنچ رہی ہو، تب یہ آپ کی ہوگی بیلنس خوراک. ٹھیک ہے، اور اس خوراک کو ضرور اپنی باڈی میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ صحت مند رہیں. زندگی میں آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر
صحت کو تو اچھا رکھنا ہی ہے نا. اچھا جناب، آگے ہے خوراک جسم میں جو کام سر انجام دیتی ہے، ان میں مندرجہ ذیل کام شامل ہیں. نمبر 1، خوراک جسمانی خلیات کی تعمیر اور نشو و نما کرتی ہے. یعنی آپ کے جسم میں آپ کے جو قد بڑھتا ہے، آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کے خلیات کو، آپ کے جو سیلز ہیں ان کی تعمیر کرتی ہے، ان کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے. دوسرا، خوراک جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی باڈی میں خلیے ہوتے ہیں، یہ ان کو ریپیئر بھی کرتی ہے. نمبر ج، جسم کے نظام کو باقاعدہ رکھتی ہے. نمبر د، بیماری کا مقابلہ کرتی ہے، جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں آرگنس کی کوئی نشو و نما کی ضرورت تو نہیں ہوتی. یعنی تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھاپے تک لمبا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک عمر ہونے کے بعد اس کی جو باڈی ہے وہ اپنی ایک ہائٹ لے لیتی ہے، اس کے تمام اعضاء اپنی ایک شیپ لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد ان میں جو ریپیئر کا کام ہوتا ہے، جو کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے اعضاء اس میں سیلز کی، اس کو ریپیئر بھی کرتی ہے. اب ہے آپ کے پاس خوراک کا استعمال، اس کی گروہ بندی. غذائی گروہ کے لحاظ سے غذا کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے جو خوراک کے 3 بنیادی کاموں پر مشتمل ہیں. خلیات کے نشو و نما کرنے والی غذائیں، ان غذاؤں میں دودھ سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں. اس کے علاوہ گوشت، مچھلی، مرغی، پھلیاں اور دالیں شامل ہیں. یعنی آپ نے یہ تمام چیزوں کو بھی اپنی خوراک میں شامل رکھنا ہے. صرف انہی پر اکتفا نہیں کرنا، یہ آپ کی خوراک کا ایک حصہ ہوں گی. نمبر ب ہے حرارت اور قوت فراہم کرنے والی غذائیں. اس میں دالیں، اناج، چاول، چینی اور چکنائی شامل ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے دال وغیرہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دال چاول کھائیے اور کھچڑی کھائیے جس میں دال موجود ہوتی ہے، تو یہ دالیں آپ کے صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں، آپ کو انرجی دیتی ہیں. نمبر ج، جسمانی نظام برقرار رکھنے والی غذائیں. اب جسم میں جو ہمارے کام ہو رہے ہیں، جو ہمارا ڈائلیسس سسٹم ہے، ہمارا کارڈیک سسٹم ہے، ہمارے اور دوسرے سسٹمز ہیں، ان تمام کو چلانے کے لیے جو غذائیں ہیں، ان غذاؤں میں پھل اور سبزیاں شامل ہیں. مندرجہ بالا گروہوں کی افادیت یہ ہے کہ اگر ہر گروہ سے ایک غذا کھانے میں شامل کر دی جائے تو خوراک میں تمام ضروری اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، جس سے غذا متوازن ہو جاتی ہے. یعنی ایک دن میں آپ دودھ ضرور پئیں، دودھ نہیں تو آپ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے جو ہے وہ دہی لے لیا، یا آپ کے گھر میں کبھی دودھ سے بنی ہوئی کوئی کسٹرڈ بن گیا، کھیر بن گئی، کوئی اس طرح کی میٹھی چیز کوئی بن گئی. مچھلی، گوشت، ان تینوں میں سے آپ نے کوئی، یہ مرغی، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے خوراک میں شامل رہی. کسی ایک دن میں آپ نے یہ چیزیں رکھی. اور کبھی آپ نے دالیں، کوئی ایک دال آپ کے پاس رہی، کوئی چاول کھا لیے، یا چینی تو ظاہر میٹھا بنائیں گے تو ہو گیا، آئس کریم بھی کھا لیں گے تب بھی آپ کی دودھ کی غذا پوری ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ آئس کریم کھاتے رہیں. اور پھر آپ نے کوئی ایک آدھ پھل ضرور کھا لیا. تو یہ چیزیں آپ کی خوراک کو متوازن بنا دیں گی. کہ دن بھر میں دیکھیں کہ آپ کے غذا میں یہ تمام چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ جو گروپس ہیں، ان میں سے ہر گروپ میں سے کوئی نہ کوئی چیز شامل ہو. اس کے بعد ہے خوراک کے استعمال میں احتیاطیں. نمبر 1، بالحاظ عمر خوراک کے استعمال میں احتیاطیں. یعنی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. بچوں کی خوراک الگ ہوتی ہے، بڑوں کی خوراک الگ ہوتی ہے، غذائی ضروریات بھی الگ ہوتی ہیں، تو اسی کے مطابق ہماری خوراک ہونی چاہیے. تو اب بڑوں کے لیے بالحاظ عمر خوراک کیا ہے؟ خوراک عمر کے مطابق ہونی چاہیے. مثلا چھوٹی عمر اور نشو و نما پانے والے بچوں کے لیے بالغوں کے مقابلے میں زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ حراروں کی یعنی زیادہ انرجی کی، زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کھیلتے کودتے بہت زیادہ ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا، تو ظاہر ان کے کیلوریز زیادہ خرچ ہوتی ہے. بولتے بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں بھی ان کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. روزانہ ان کو نہلانا بھی بہت پڑتا ہے، اور وہ خود بھی بہت نہا دھو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. تو ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خوراک ایسی ہو کہ جس میں زیادہ کیلوریز ان کو مل رہی ہوں. اسی طرح سخت جسمانی کام کرنے والے افراد کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ حرارے، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو کہ جسمانی کام کرتے ہیں، وہ اگر گوشت خوب کھا لیتے ہیں یا چکنی چیزیں کھا لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اس کو استعمال میں لے کر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے جو کے پی کے اور یا بلوچستان کی ہماری جو دوست ہیں، جو احباب ہمارے وہاں کے ہیں، تو یہ لوگ آپ دیکھیں کہ سب بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں، ٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی صحت بالکل صحیح ہوتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کام. وہ کام بہت کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ورک ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر فزیکل ورک کے بغیر وہ یہ سب کچھ کھائیں گے تو بظاہر ہے کہ وہ بھی بیماریوں کا شکار ہوں گے، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے.
پھر ہے بالحاظ جنس خوراک کے استعمال میں احتیاط ہیں. جنس یعنی کہ عورت اور مرد ہونے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے مردوں کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو پروٹین، وائٹامن اور نمکیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرے جو بچہ ہے اس کی بھی خوراک کا انتظام انہیں کا جسم کر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا انہیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ان خواتین کو کہ جو بچوں کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں یا جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کی خوراک کا بھی زیادہ اچھے سے خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے بالحاظ جسامت خوراک کے استعمال میں احتیاطیں. یعنی یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر ایک لمبا چوڑا شخص ہے تو اس کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہے. لمبے چوڑے اور زیادہ قد و جسامت رکھنے والے اشخاص کو اپنے سے کم جسامت رکھنے والے شخص کی نسبت زیادہ غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے. بالحاظ جسمانی کیفیت خوراک کے استعمال میں احتیاطیں. اب یہ ایک نیا پوائنٹ ہے آپ کا. بیماری کے دوران شکستہ خلیات کی مرمت اور قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بیمار شخص کو زیادہ حراروں والی خوراک اور قوت بخش غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم نے بھی آپ کو بتایا نا. اور جو بیمار شخص ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے اسے دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں آپ دوائی کھا رہے ہیں تو آپ دودھ پئیں، آپ جوس پئیں، آپ فروٹ کھائیں. تو کیوں دی جاتی ہے تمام چیزیں؟ تاکہ اس کی باڈی میں زیادہ انرجی ہو اور وہ ان دواؤں کو استعمال کرنے میں اسے آسانی ہو، باڈی کو یعنی جسم کو ان دواؤں کو استعمال کرنے میں آسانی ہو. اور باقی کی تو ہم نے خواتین کے بارے میں بات کی ہی ہے اس سے پہلے. اب ہے بالحاظ آب و ہوا خوراک کے استعمال میں احتیاطیں. جی ہاں، اپنے ماحول کے لحاظ سے بھی، آپ کی آب و ہوا کے لحاظ سے بھی آپ کو خوراک استعمال کرنی ہوتی ہے. سرد موسم اور سرد ممالک میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ قوت بخش خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ بیرونی سردی سے بچاؤ کے لیے جسم کے عام درجہ حرارت کو اس کے مطابق کر سکیں. آپ دیکھیں نا، سردیوں میں اگر آپ کو بھنے ہوئے کھانے کھائیں، مرکن غذائیں کھائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ کی طبیعت صحیح رہتی ہے. لیکن اگر گرمیوں میں یہی کام آپ کریں گے تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب ہے نمبر 6، نشہ آور اشیاء اور ان کے استعمال سے بچاؤ. نشہ آور اشیاء اور ان کے استعمال سے بچاؤ غذا کے علاوہ ہر وہ شے جو جسم کے نظام کو متاثر کرے اور اس حد تک کرے کہ جسم اس کا محتاج ہو کر رہ جائے، نشہ آور کہلاتی ہیں. ان اشیاء کو عام زبان میں منشیات کہا جاتا ہے. ان اشیاء کو ہم 2 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر انہوں نے بتایا کہ غذا کے علاوہ ہر وہ شے جو جسم کے نظام کو متاثر کرتی ہے. تو دیکھیں، غذا بھی اگر صحیح مقدار میں نہ لی جائے نا تو وہ بھی جسم کے نظام کو متاثر کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، زیادہ کھانے والے لوگ بہت موٹے ہو جاتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے پھر ان کا، یا اگر خوب چکنائی کھانے والے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو یہ بیماریاں ہیں نا، اور یہ بھی کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے. آپ اپنی عادت ذرا مناسب کھانے پر رکھیں گے تو مناسب کھانے میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اور اگر آپ اپنی عادت رکھیں گے کہ نہیں، خوب جناب اس وقت تک کھانا ہے جب تک کہ حلق تک پوری بھر کر نہ آ جائے، پورا باہر ہی نہ آنے لگے، الٹی ہی نہ محسوس ہونے لگے، بس کھانا ہے، جتنا بھی کھانا سامنے نہ آ جائے وہ کھانا ہی ہے ہم نے، تو وہ بھی ایک عادت ہے، کیونکہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اچھا جناب، اب ہے گروپ الف، ایسی اشیاء جو عادتاً استعمال کی جاتی ہیں لیکن اگر ان کا استعمال کم کر دیا جائے تو جسم کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا. مثلا کافی، چائے وغیرہ، 5 6 کپ لوگ چائے پی رہے ہیں، 2 کپ بہت کافی ہے. ایک صبح آپ نے 1 کپ پی لیا، ایک شام کے وقت سردیوں میں. گرمیوں میں تو صرف صبح کا 1 کپ ہی بہت کافی ہے، بلکہ عموماً سردیوں میں تو صبح کا 1 کپ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. صبح بھی اگر آپ لسی پی لیں تو بہت فائدہ مند ہوگا گرمیوں میں، یا وہ کچی لسی جسے کہتے ہیں وہ پئیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. پھر ہے ایسی اشیاء، نمبر ب ہے ایسی اشیاء جن کا جسم اس حد تک عادی ہو جاتا ہے کہ ان کے بغیر جسم کے خلیے اپنا کام نہیں کر سکتے. ان اشیاء کو اگر ترک کیا جائے تو جسم پر خاص رد عمل ہوتا ہے. جسم میں چڑچڑاپن، جھنجھلاہٹ، انتہائی اعصابی الجھن، پیٹ میں درد، متلی وغیرہ شامل ہیں. یہ رد عمل معمول سے لے کر بہت شدید کیفیت تک ہو سکتا ہے. اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ نشہ کرنے والا شخص اس کی کتنی مقدار لیتا ہے اور کتنے عرصے سے لے رہا ہے. جیسے اس کی مثال ہے چائے. جو لوگ چائے بہت پیتے ہیں، اگر ان کو چائے نہ ملے تو ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے. اسی طرح سگریٹ پینے والے لوگ، اگر سگریٹ نہیں ان سے ہٹا دی جائے تو ان کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے. پان کھانے والے لوگ، یہ تو میں آپ کو وہ عام معمولی نشے بتا رہی ہوں جس کو کہ ہم نشہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بھی نشہ ہے. پھر نشہ اور اشیاء کی اقسام. نشہ اور اشیاء میں کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں سوسائٹی نے قبول کر لیا ہے، لیکن بعض ایسی ہیں جنہیں سوسائٹی نے قبول نہیں کیا ہے. نمبر 1،
یعنی الف قابل قبول نشہ آور اشیاء، تمباکو، سگریٹ، حقہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں نا تو نشہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ بھی نشہ ہے، اس میں نکوٹین ہوتی ہے۔ چائے اور کافی جس میں کیفین ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تمباکو والا پان، سادہ پان اور نسوار بھی اکثر لوگوں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ قابل قبول نشہ آور اشیاء سے ہیں۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ان سے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ کونین کے استعمال کی زیادتی سے سر درد، نیند کی کمی، اعضاء کی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، جبکہ تمباکو کے استعمال سے پھیپھڑوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ تمباکو میں موجود کونین حاملہ عورتوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اثر بچے کی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے بعد نمبر ب ہے ناقابل قبول نشہ آور اشیاء۔ ان میں شراب جس میں الکحل ہوتی ہے، ہمارے مذہب میں تو یہ حرام ہے، اس کو تو آپ نے ہرگز بھی استعمال نہیں کرنا ہے، نہ تھوڑی نہ زیادہ، کسی بھی مقدار میں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں پہلے تو اس پہ بین تھا، یہ استعمال نہ کہیں بکتی تھی، نہ لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے تھے، اب تو یہ بین اٹھا لیا گیا ہے، لوگوں کو پرمٹ دے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خود اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، چاہے یہ کتنی ہی ہمارے سامنے کتنی ارزاں قیمت پہ آ جائے، فری میں بھی آ جائے، تو بہرحال کوئی بھی زہر تو نہیں کھا لیتا نا، اگر آپ کو فری میں زہر دیا جائے تو کیا آپ کھا لیں گے؟ تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے دین کے لیے زہر ہے، ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہے یہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خاص کر تمام بچوں کے لیے دعا ہے، بڑے تو بہرحال تھوڑا بہت عقل و سمجھ استعمال کر ہی لیں گے، لیکن بچے جو ہے وہ بہکانے میں آ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی پی کے دیکھ لو، لوگوں نے ان کو چسکا لگانے کے لیے یا ان کو عادی بنانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو بیٹا کبھی بھی اس طرف مت جائیے گا، یہ آپ کی دین اور دنیا دونوں کو بگاڑ دے گی۔ پھر اس کے بعد افین، ہیروئن اور مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی ادویات شامل ہیں۔ آج کل تو بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں، میں نام نہیں لوں گی کہ آپ کو مزید پتہ لگ جائے کہ اور کتنی جو ہے وہ نشہ آور اشیاء ہیں، لیکن بہرحال کھانا کھائیے، بس یہی آپ کے لیے بہترین ہے، جو چیز حلال ہے اسے کھائیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہی اشیاء دوسرے غیر اسلامی معاشروں میں خوراک کا جزو بھی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے وہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بہتر نہیں ہے، بس ہم نے اسے نہیں استعمال کرنا۔ اب ہے نشہ آور اشیاء کے نقصانات۔ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے سماجی اور ذاتی دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، یعنی معاشرہ بھی بگڑتا ہے اور آپ کو جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1 سماجی نقصانات کیا ہے؟ سماجی زندگی کو یہ اس طرح متاثر کر سکتے ہیں کہ نشے کا عادی شخص منشیات کے استعمال سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور ایسے کام سر انجام دے دیتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نشے کو خریدنے کے لیے گھر کے اشیاء کو بیچ دیتا ہے، بچوں کی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے، بچے خوراک نہیں صحیح حاصل کر پاتے ہیں، بیوی بیچاری پریشان رہتی ہے، معاشرہ انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ ایک معاشرے پر اثر ڈالتی ہے نا۔ پھر اس کے بعد ایسا شخص معاشرے کا ایک ناکارہ فرد بن جاتا ہے، ہر وقت نشے میں بڑا دھت رہے گا، افیم چی، ہیروئن چی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گٹر کے کنارے لیٹا ہوا ہے، وہ سڑک کے کنارے لیٹا ہوا ہے یا اپنے گھر کے آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بس وہ پڑا ہوتا ہے کہیں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ایسے تمام حالات سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد شراب بھی شخص مالی طور پر نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ ہر وقت شراب پینے سے وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، اگر تھوڑا بہت کام کرتا بھی ہے تو اس سے حاصل ہونے والے پیسے بھی وہ شراب پی کر خرچ کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ چوریاں اور ڈاکے بھی ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ذاتی نقصانات کیا ہیں؟ ذاتی طور پر منشیات کے استعمال سے جسم پر دو قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 عادات و اطوار میں تبدیلی، یعنی اس کا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جسم کے افعال میں تبدیلی، یعنی باڈیلی اس کو پریشانی اور مشکلات ہوتی ہیں۔ الف عادات و اطوار میں تبدیلی، مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، مصنوعی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے میں خوش ہوں، حالانکہ وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کردار میں ایسی تبدیلی جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ تبدیلیاں کردار میں اس حد تک منفی اثرات پیدا کر سکتی ہیں کہ وہ شخص معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ نشے کے عادی شخص کو ہمیشہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ نفرت کی جاتی ہے ایسے لوگوں سے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 جسم کے افعال میں تبدیلی۔ نمبر الف اعصابی نظام پر اثرات، یعنی آپ کی جو اعصاب ہیں، آپ کے نروس سسٹم جو ہے یہ اس پہ اثر کرتا ہے۔ نمبر 2 جسم کے دوسرے اعضاء پر اثرات۔ تو نشہ آور اشیاء کا سب سے گہرا اثر اعصابی نظام پر ہوتا ہے۔ یہ اثر دو طرح کا ہوتا ہے، ہیجان انگیز اثرات، اسٹیمولیٹنگ ایفیکٹ، اور دوسرا ہے آزردگی اثرات، ڈپریسو ایفیکٹ۔
ٹھیک ہے. اب پہلے ہیجان انگیز اثرات میں اعصاب کی کارکردگی نارمل سے بڑھ جاتی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ آپ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جس کا اثر عام جسم کی کارکردگی پر پڑتا ہے. اس کے برعکس ڈپریسو افیکٹ میں اعصاب کی کارکردگی سست پڑ جاتی ہے، ماحول میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، کام کرنے اور سوچنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ بات کرنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نشے والے لوگ ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں دھت، تو نبض اور سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ڈپریشن بڑھتا ہے اتنی قوتیں کم ہو جاتی ہیں. اگر اس قسم کے کا نشہ استعمال بڑھ جائے تو غنودگی، نیند، بے ہوشی اور بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں بعض اوقات ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ پازیٹیو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو شراب، اب یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1 ہے شراب اور نشہ کا استعمال جسمانی طور پر بھی انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے. نمبر 2 ہے انسان کا معدہ شراب وغیرہ کے استعمال سے خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا. نمبر 3 ہے شراب کا استعمال جگر کو بھی متاثر کرتا ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے جو بڑھتے بڑھتے یرقان کی صورت اختیار کر لیتی ہے. نمبر 4 ہے شراب کے استعمال سے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں. نمبر 5 ہے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، جس کے سبب وہ مختلف وبائی بیماریوں کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے. نمبر 5 ہے پھیپھڑوں کے ناکارہ ہو جانے سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. نمبر 5 ماحول اور رہائشی ضروریات. روٹی، کپڑا اور مکان ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. جس طرح ایک انسان کو اچھی اور متوازن غذا تندرستگی، صحت اور توانائی فراہم کرتی ہے، اسی طرح کپڑا بھی انسان کو موسمی تغیرات سے بچائے رکھتا ہے. بالکل اسی طرح ایک اچھا مکان بھی انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. چونکہ ایک انسان اپنا بیشتر وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے، اس لیے ایک انسان کی صحت کا انحصار اس کی سکونت یعنی مکان پر ہوتا ہے. چنانچہ ایک مکان کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں: الف جسمانی ضرورت، ب نفسیاتی ضرورت، جیم معاشرتی ضرورت، دال بیماریوں سے بچاؤ اور ر حادثات سے بچاؤ. اچھا اب دیکھیں جسمانی ضرورت کیا ہے. آپ کا جسم چاہے گا کچھ عرصے کے بعد، تھوڑا کام کرنے کے بعد، کہ وہ آرام کرے، کسی پرسکون جگہ پر لیٹیں، تو وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ آرام کی جگہ کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے. نفسیاتی ضرورت کیا ہے؟ کہ آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ کو سکون ہو، آپ کو محبت ملے، پیار ملے، تو وہ بھی گھر ہے. پھر معاشرتی ضرورت، معاشرے میں اس شخص کی ایک عزت ہوتی ہے، جس کا ایک مقام ہوتا ہے، کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، رہتا ہے. سڑکوں پہ پھرنے والا، سڑک پہ رہنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے. پھر بیماریوں سے بچاؤ. ظاہر باہر گندگی ہے، مٹی ہے، دھواں ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تمام ہوا میں تمام چیزیں موجود ہیں، تو آپ ان سب سے بچاؤ آپ کا کہاں ہوگا؟ اپنے گھر میں، آپ جہاں سکون سے رہ رہے ہوں گے. اور اسی طرح حادثے سے بھی بچاؤ ہوگا. کہیں آپ آس پاس ایسی جگہ ہے کہ جو کہ گٹر ہے یا سڑک ہے، اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے. گھر کے اندر تو آپ اس طرح کے حادثات سے بچے رہیں گے. اس کے بعد ہے معیاری مکان کی خصوصیات اور ضروری ہدایات. اب مکان معیاری طور پر یعنی کیسا ہونا چاہیے؟ ایک معیاری مکان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر شے کے وہ شہر کے کسی اچھے اور مہنگے علاقے میں ہو، بہت بڑا ہو اور اس میں ہر سامان آشائش موجود ہو، بلکہ اچھے اور معیاری مکان سے مراد ایسا مکان ہے جس میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا گیا ہو اور اس میں مندرجہ ذیل خصوصیات موجود ہوں. نمبر 1 جگہ کا انتخاب. مکان کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے انتخاب میں مندرجہ ذیل باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 مکان کی تعمیر کے لیے خشک سخت جگہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے. زمین اونچی جگہ پر ہو، کیونکہ اگر نیچی جگہ ہوگی تو ارد گرد کا گندا پانی اور بارش کا پانی مکان کے جمع ہو جائے گا اور اندر آ جائے گا. سیم و تھور یا سیلاب زدہ جگہ پر مکان بنانے سے مکان بھی سیم زدہ ہو جاتا ہے. مکان صاف اور سخت زمین پر بنانا چاہیے. دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، ابھی جو آج 2025 میں جو میری اس ویڈیو کو سنیں گے، اس سبق کو سنیں گے، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو لاہور میں ہمارے پاس ہے، جو دریا راوی پر جو بنائی گئی ہے، مکانات بنائے گئے ہیں، تو ظاہر دریا میں بنائے گئے ہیں، دریا کی زمین پر بنائے گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بارشوں میں دریا میں سیلاب آیا اور سب کے گھر تباہ و برباد ہو گئے. ان کی تمام چیزیں، تمام روپیہ پیسہ سب برباد ہو گیا، گھر میں جو سامان تھا سب برباد ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ خشک جگہ نہیں تھی، سخت جگہ نہیں تھی جہاں پہ لوگوں نے مکان بنایا. تو ایسی جگہ پر مکان نہیں بنانا چاہیے، اور دوسروں کی جگہ پہ بھی مکان نہیں بنانا چاہیے. راوی کی جگہ تھی جہاں مکان بنا لیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی رات میں نے ایک فلم دیکھی، اسکائی فائر، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی دیکھیے گا. وہاں پر لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک آتش فشاں کے پاس
وولکینو جو ہے اس کے پاس جو ایک ریزورٹ بنایا, گھومنے پھرنے کی جگہ بنائی, منع کیا گیا, ماحول کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس جگہ پر مکان نہیں بنائیے, یہ جو ہے یہ جگہ یہاں کبھی بھی آتش فشاں پھٹ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, 150 سال تک تو یہ پھٹنے والا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, وہ ریزورٹ بنا اور پہلی ہی بار جب لوگ وہاں پر پہنچے تو آتش فشاں جو تھا وہ پھٹ پڑا اور بری طرح کی تباہی آئی. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا, یوٹیوب پر یہ پوری فلم موجود ہے. اور حقیقی زندگی میں آپ راوی کنارے جو پارک ویو کا جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف فلم نہیں ہے, ایک خیال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں, ایسی جگہوں پر اپنے مکانات بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس قدر نقصان کا باعث ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ایک انوویشن کی عادت ہو گئی نا, کہ بس ایک نئی چیز ہو, ایک مختلف چیز ہماری بنائی جائے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جناب, اس کے بعد ہے بے ماحول کا انتخاب. مکان تعمیر کرنے کے لیے اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر مکان تعمیر کیا جا رہا ہے وہ ایسے ماحول میں ہو جہاں پر کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو, بلکہ پرسکون علاقوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے ممالک میں ایک ہوتا ہے سبب, ایک ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن. ڈاؤن ٹاؤن جو ہوتا ہے وہاں پر ان کے آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں, فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر عموماً صرف وہی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جن کو قریب آفس میں فوراً کام کے لیے جانا ہوتا ہے. لیکن عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کے پیریفری میں رہ رہے ہوتے ہیں, شہر کے اطراف رہ رہے ہوتے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن کے, جہاں پہ پرسکون ہوتا ہے, شور شرابہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے اپنا ڈاؤن ٹاؤن میں کام کیا, شہر کے وسط میں اپنا کام کیا, اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے گھروں میں جا کے سکون کی نیند وہ سوتے ہیں. تو لہٰذا جب انہیں وہ سکون ملتا ہے تو وہ دماغی طور پر اس قابل ہوتے ہیں کہ اگلے دن بہتر کام کر سکیں. اگر آپ سوئیں گے بھی اسی شور شرابے میں تو آپ کی نیند ظاہر بہتر نہیں ہوگی, آپ پرسکون نہیں رہ پائیں گے, تو آپ کی صحت بھی خراب ہوگی. لہٰذا ایسے علاقے میں مکان نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد صنعتی علاقوں میں مکان تعمیر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ فیکٹریوں کا شور و غور و آلودگی کے صحت کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. فیکٹری جہاں بنی بھی ہو اس سے آپ کا گھر دور ہونا چاہیے. مکان کے ارد گرد کسی قسم کا تالاب, جوہڑ وغیرہ نہ ہو. ایسی صورت میں مکھی اور مچھروں کی زیادتی ہو جاتی ہے جو حفظان صحت کے نقطہ نظر سے نہایت مؤثر ہوتی ہے. اس کا تو آپ کو تجربہ ہوتا ہی رہتا ہوگا. جب بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں گلیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے, وہ پانی صاف نہیں کیا جاتا ہے, ایسا رزلٹ وہاں پہ مچھر آ جاتے ہیں, ڈینگی ہونے لگتا ہے, مچھر اپنے انڈے دیتے ہیں, گھروں میں مچھر مکھیاں غلاظت بھر جاتی ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ خدا نخواستہ ایسی کسی جگہ پر رہتے ہیں تو گلیوں کی صفائی خود کر لیجیے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. پھر مکان ایک دوسرے سے فاصلے پر ہونے چاہیے تاکہ ہوا اور سورج کی روشنی آسانی سے مکان میں آتی رہے. بہت سے مکان ایسے ہوتے ہیں جن میں سورج کی روشنی ہی نہیں آتی. پرانے زمانے میں مکانات ایسے بنائے جاتے تھے جن میں صحن ہوتا تھا تو سورج کی روشنی آتی تھی. اب ہم لوگوں نے ہر زمین کے ایک ایک انچ پر قبضہ کرنے کا شوق ہو گیا ہے, تو مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں بھی ان میں لائٹ جلانی پڑتی ہے, اتنا اندھیرا ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ مکان میں سورج کی روشنی, ہوا کا انتظام ہو, وہ ضرور آئے. اس کے بعد نمبر جیم ہے سمت کا انتخاب. مکان کا رخ بڑی اہمیت کا حامل ہے. مکان ایسے رخ میں تعمیر کیا جائے جہاں دن کے بیشتر اوقات میں دھوپ مکان کے اندر آتی رہے, کیونکہ دھوپ جراثیم کش ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہوا کی آمد و رفت مکان میں آسانی سے ہو سکے. مکان تعمیر کرتے وقت اس کا رخ مشرق یا جنوب کی طرف کھلا ہونا چاہیے. ایسے رخ پر تعمیر شدہ مکان میں دن کے کسی نہ کسی وقت دھوپ ضرور رہتی ہے. کہتے ہیں نا ایسٹ اوپن, ویسٹ اوپن, نارتھ اوپن. تو مکانوں کو اسی طرح دیکھ کر جو ہے, اب یہ نقشہ بنانے والوں کو بھی کام ہے کہ وہ مکانات کے جو پلاٹ بناتے ہیں, پلاٹ کی کٹنگ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے, وہ اس طرح سے صحیح طور پر جو ہے پلاٹ کی کٹنگ کریں کہ وہ خود بخود مکان بنے گا ہی. آپ کا ایسٹ اوپن بنے گا یا ویسٹ اوپن بنے گا, یا ڈھلتا ہوا سورج کی روشنی آپ کے پاس آئے گی یا ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی آپ کے پاس آئے گی. لیکن بعض نارتھ ساؤتھ میں مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہوا تو یقیناً اس میں آ جاتی ہے, لیکن پھر دھوپ نہیں آ رہی ہوتی ہے, یا اتنا فاصلہ نہیں ہوتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کے درمیان میں, گیلری نہیں ہوتی ہے, تو پھر بھی سورج نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ہمارے ٹاؤن پلاننگ والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسی پلاننگ کریں کہ مکانات چاہے چھوٹے ہوں لیکن ان میں ہوا کا رخ ہو, دھوپ آ سکے اور بچے اور رہنے والے صحت کے ساتھ رہ سکیں. اب ہے معیاری مکان کی خصوصیات. ایک معیاری مکان میں مندرجہ ذیل خصوصیات موجود ہوتی ہیں. نمبر 1, علاقہ. ایک اچھے اور معیاری مکان کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہو جہاں کے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا اور پرسکون ہو. اس طرح کے مکان میں رہنے والے افراد کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہے زمین. مکان کی زمین سخت اور خشک ہونی چاہیے, کیونکہ
نم اور سیم زدہ زمین پر بنائے جانے والے مکان کی بنیادیں کمزور رہ جاتی ہیں اور بارش کا پانی جذب ہونے سے مکان میں نمی اور سردی رہتی ہے جو صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ہے بنیاد، مکان کی یعنی فاؤنڈیشن جو ہے اس کی، مکان کی پائیداری اور مضبوطی کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہٰذا بنیاد خوب گہری، چوڑی اور اونچی ہونی چاہیے، اور جو مٹیریل بنیاد میں استعمال کیا جائے وہ اچھی کوالٹی اور اچھے مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے ساخت یا ڈھانچہ، مکان کا اسٹرکچر یا ساخت تعمیر کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مٹیریل اچھی نوعیت کا ہو اور صحیح تناسب میں استعمال کیا گیا ہو۔ آج کل 9 انچ اور 13 انچ کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، دیوار جتنی زیادہ موٹی ہوگی مکان اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ چھت میں بھی اچھی نوعیت کا سریا، سیمنٹ اور ریت استعمال کرنی چاہیے، اور چھت کی ڈھلان ایک طرف ہونی چاہیے تاکہ پانی چھت پر جمع نہ ہو۔ اچھا اب دیکھیے یہ بات جو انہوں نے بتائی نا کہ آج کل 9 انچ اور 13 انچ کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، یعنی جو اینٹیں مل رہی ہوتی ہیں اسی اینٹ کے سائز کے حساب سے بنائی جا رہی ہوتی ہے نا، تو ظاہر گرمی بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے، گرمیوں میں گرمی بہت ہوتی ہے، سردیوں میں سردی بہت ہوتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو مکان بنائے جاتے تھے ان کی دیواریں بڑی موٹی ہوا کرتی تھیں، تو جس کی وجہ سے وہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے تھے وہ مکانات، اور ہوا کا رخ بھی ہوتا تھا۔ اچھا اس کے بعد دیوار جتنی زیادہ موٹی ہوگی مکان اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ چھت میں بھی اچھی نوعیت کا سریا، سیمنٹ اور ریت استعمال کرنی چاہیے، اور چھت کی ڈھلان ایک طرف ہونی چاہیے تاکہ پانی چھت پر جمع نہ ہو۔ آج کل دیکھیں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہونے لگی ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اب تو یہ خاص کر اب جس وقت میں یہ اپلوڈ کروں گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنے سیلاب آئے ہیں، جو بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ خبر بہت زیادہ آتی ہے کہ جناب چھت گر گئی، دیوار گر گئی۔ تو اب یہ چھت گرنا اور دیوار گرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ دیواریں مضبوط ہیں نہ چھت مضبوط ہے۔ تو اب جو جتنے بھی مکان بنائے جائیں، آپ بچے ہیں نا، آپ لوگ جب اپنا مکان بنائیں تو آپ اپنا مکان بالکل اسی طرح مضبوط بنائیے گا، اس کی چھت مضبوط بنائیے گا، اس کی دیواریں مضبوط بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ اپنے رہنے کے لیے ایک اچھا مضبوط مکان بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی حفاظت کی، خوشیوں کی جگہ بنائے، اور ہم سب کے لیے بھی حفاظت کی اور خوشیوں کی جگہ بنائے ہمارے گھروں کو، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہے کمروں کا سائز، آدمی کے اٹھنے بیٹھنے اور سونے کے کمرے بڑے اور کشادہ ہوں، اور ان کی لمبائی چوڑائی میں 3:2 کی نسبت ہو، یعنی چوڑائی 12 فٹ ہو تو لمبائی 18 فٹ ہو۔ اچھا یہ ایک آئیڈیل ہے، اتنا بڑا گھر ہر ایک کا تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن بہرحال تھوڑا سا اچھا، تھوڑی سی چوڑائی ضرور ہونی چاہیے۔ بہت سارے کمرے بنانے کے بجائے آپ مل جل کر رہ لیں ایک اچھے سے کمرے میں، 2 کمرے بنا لیجیے، سونے کے لیے کمرہ ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک کمرہ ہو گیا تو بہت کافی ہے۔ اور مچان بنا لیں، ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو گھروں پہ مچان ہوا کرتے تھے، پڑھنے لکھنے کے لیے ہم یہی کرتے تھے کہ اپنی کتابیں کاپیاں لی اور مچان پہ جا کر بیٹھ گئے اور وہاں جا کر اپنی پڑھائی وغیرہ کر لی، تو وہ بھی ایک سکون کی جگہ ہو جاتی ہے۔ اب کے گھروں میں تو جس کو ہم 2 چھتی کہتے ہیں نا، اب تو 2 چھتی میں صرف کچرا سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، پہلے جو ہے 2 چھتی میں اچھی خاصی جگہ ہوتی تھی، بیٹھ کر آپ پڑھائی لکھائی کر سکتے تھے، اپنے کام کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے باورچی خانہ، یہ بہت امپورٹنٹ، ہر گھر میں ایک باورچی خانہ موجود ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ایک اچھا باورچی خانہ روشن اور ہوادار ہونا چاہیے، اس میں پانی کی نکاسی کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اور دھوئیں کے خراج کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ جب کھانے بنتے ہیں، ہمارے یہاں تو کھانے ایسے ہی بنتے ہیں نا جس میں خوب دھواں اڑتا ہے، خوشبوئیں اڑتی ہیں، پراٹھے بنائے جاتے ہیں اس کا دھواں اڑتا ہے، تو جتنا کھلا ہوگا تو یہ تمام اس کے دھوئیں فیومز جو ہیں وہ باہر کی طرف نکل جائیں گے، ورنہ یہ پھر گھر کے اندر آئیں گے اور آپ کی سانس میں آئیں گے، آپ کے پھیپھڑوں میں آئیں گے اور بیمار کریں گے۔ اس کے بعد غسل خانہ، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غسل خانہ باورچی خانے سے دور ہونا چاہیے، جبکہ سونے والے کمرے کے قریب ہونا چاہیے، تاکہ رات کو اگر آپ اٹھ کر جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گاؤں وغیرہ میں گھر ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، کمرے کے بعد صحن ہوتا ہے اور صحن کے بعد ہی کچن بھی موجود ہوتا ہے، اور ایک طرف کونے میں جو ہے وہ باتھ روم موجود ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ ہر کمرے میں ایک باتھ روم ہے، یہ مناسب نہیں ہے صحت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کی گیسز وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ کمروں میں آتی ہیں اور آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹور، ہر گھر میں اسٹور ہونا لازمی ہے جس میں وہ چیزیں محفوظ کی جا سکیں جو روزمرہ کی ضرورت میں نہ ہو، مثلا موسمی کپڑوں کے ٹرنک، فالتو کتابیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہی ہے، اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو اسٹور آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں کمرے ہی کم ہیں تو پھر وہی والا معاملہ ہے کہ 2 چھتی بنائیے اور اس پہ رکھیے اپنی چیزوں کو۔ صحن، ایک معیاری گھر میں صحن ہونا چاہیے تاکہ ہوا اور روشنی آ سکے، بہت ضروری ہے، اور اس میں پودے بھی ہونے چاہیے۔ پھر ہے ہوا کی آمد و رفت، گھر میں ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے کمروں میں کھڑکیاں، روشن دانوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کمرے روشن رہیں، ہوا کی
आमद रफ्त रहे और उनका दर्ज हरारत नॉर्मल रहे। अच्छा, रोशनदान अब ज़माने में नहीं होते हैं, पुराने ज़माने के घरों में रोशनदान हुआ करते थे। तो आपको लगेगा रोशनदान क्या होते हैं? रोशनदान ऐसे होते हैं कि हमारे घर में भी था, हमारा जब पुराना घर था उसमें भी हमारे घर में था। तो छत पर एक खिड़की सी बनी हुई थी और उस पर एक ढक्कन सा लगा हुआ था। जब बारिश वगैरह होती थी तो उसको बंद कर लिया जाता था। रात को भी हम उसे बंद कर लेते थे, कभी गर्मी होती थी तो रात को उसे खोल लिया जाता था और हवा जो है वो बहुत अच्छी सी वहाँ से आया करती थी। रोशनी, मकान में रोशनी का भी माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। रोशनी ना हो तो इस कदर कम हो कि देखने में दिक्कत हो और ना ही इस कदर ज़्यादा हो कि आंखें चुंधे आ जाएँ, यानी सही होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा रोशनी से आप हर वक्त परेशानी रहें, जब आप सोना चाहें तब भी धड़ाधड़ रोशनी आ रही है, तो मुनासिब हो। बिजली की वायरिंग हमेशा अच्छी करवानी चाहिए ताकि कभी करंट वगैरह का ख़तरा ना हो। पढ़ने वाले कमरे में बेहतर रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। सही बल्ब अच्छी रोशनी वाले होने चाहिए। निकासी का निज़ाम, मकान की सैनिटरी फिटिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। गैस और पानी के पाइप अच्छे किस्म के होने चाहिए ताकि लीकेज का ख़तरा ना रहे। लकड़ी, मकान में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए क्योंकि ख़राब लकड़ी को कीड़ा लग जाता है, दीमक लग जाती है, ज़ाहिर वो भी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती हैं। सफाई, एक मकान में मुंदरजा बाला खसूसियात के साथ साथ सफाई का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। मकान को साफ़ सुथरा रखने के लिए हिदायत क्या है? नंबर 1, घर को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। रोज़ाना घर में झाड़ू लगाकर उसको धोया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, यानी आप झाड़ू भी दें और पोछा भी लगाएं। नंबर 3, कूड़ा करकट के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए और वो बंद होने चाहिए, यानी ढक्कन वाले हों। बावर्ची खाने की रोज़ाना सफाई करनी चाहिए, जिसमें बर्तन और सिंक शामिल हैं। हमारे दीन में भी देखें ये है कि गंदे बर्तन रात को रखकर नहीं सोने चाहिए, बर्तन रात ही को धो लेने चाहिए। रात को खाना आपने खाया, आप उसी वक्त बर्तन धोएं और बर्तन जो हैं वो किसी बड़ी सी टोकरी में रखकर ढक कर रख दें, या अगर उसके जो कैबिनेट्स है उसमें आप रख दीजिए। उसके बाद गुस्लखाना, बेसन, फ्लश, गटर वगैरह की सफाई लाजमी है, बल्कि जरासीम कुछ अद्वियात से गुस्लखाने के फ़र्श को रोज़ाना खूब अच्छी तरीके से धोना चाहिए। मकान में 2 साल के बाद सफ़ेदी या रंग वगैरह करवाना चाहिए, यानी चूना वूना करवा लेना चाहिए ताकि मकान अच्छा साफ़ सुथरा रहे। मकान में गाहे बगाहे जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे भी करवाना चाहिए। अब है रिहाइश के लिहाज से नाक़िस इलाके। मुंदरजा वाला इलाका जिनमें रिहाइश रखने वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, उन्हें रिहाइश के नुक्ते नज़र से नाक़िस तस्वुर किया जाता है। नंबर 1, भीड़ भाड़ वाले इलाके। भीड़ भाड़ और शोर वाले इलाकों में रिहाइश रखने से फ़र्द और ज़हनी आसूदगी, टेंशन, ऊंचा सुनने, बहरेपन, बेख्वाबी और असाबी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, सनअती कारखानों वाले इलाके। ऐसे इलाकों में रहने वाले फ़र्द आशूब चश्म, आंतों की सूजिश, सर दर्द और सांस की तकालीफ, सिमती और काहली जैसे अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में निज़ाम तनफ़ुस, गले की बीमारियाँ, सांस की तकलीफ़ और सीने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा आम होती है। छोटे और तंग मोहल्ले। ऐसे इलाकों में रहने वाले अमूमन सांस की तकालीफ, सर दर्द, छूत के अमराज, जिनमें काली खांसी, इन्फ्लुएंज़ा, खसरा, खन्नाक या खारिश वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा देखिए, हम छोटे और तंग इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, अब ज़ाहिर है अब घर तो नहीं बदल सकते ना, इतना पैसा तो सबके पास नहीं है कि बड़े इलाके में जाए, बड़ा घर बनाए। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरकीब है कि आप अपनी छत पे ज़रूर जाएं। अगर छत पे जाने का आपको मौका है तो वहाँ से आप खुली हवा में सांस लीजिए, या फिर आप जो इलाके में ज़रूर कहीं ना कहीं पार्क होते हैं उस पार्क में ज़रूर जाएं। थोड़ी देर, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, फजर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद आप अपना एक टाइम रखें कि आप तस्बीह लें, वहाँ चले जाएं, टहलते भी रहें और तस्बीहात भी पढ़ते रहें। तो आपको इस तरह ऑक्सीजन मिलेगी और आपके फेफड़ों को सुकून मिलेगा। फिर छोटे, इसके बाद अच्छा नामालूद या सीम ज़दा इलाके, ऐसे इसमें आमतौर पर ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, टीबी वगैरह अहम है, तो मकान लेते पर इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए। फिर है रोशनी और हवा की आमदोरफ्त से महरूम मकानों में रिहाइश रखने वाले अमराज। ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को रिकेट्स, बच्चों का सूखापन या हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों का नरम पड़ जाना और सिल व दिख का ख़तरा होता है। अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। इसके बाद है गंदे और सफाई से महरूम इलाके। ऐसे इलाकों के अफराद अमूमन हैज़ा, टाइफाइड और दस्त वगैरह में मुब्तला रहते हैं। फिर कीड़े मकोड़ों और जानवरों की बहुतात वाले इलाके। हमारे देहात में लोग जिस जगह ख़ुद रिहाइश पजीर होते हैं उसी जगह पर बकरी, गाय वगैरह, मुर्गियाँ रखते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज को फैलाने का सबब बनती हैं, जिनमें ताउन, खारिश और रेबीज़ वगैरह शामिल है। होता ना, बच्चे भी कमरे में घूम रहे होते हैं और मुर्गियाँ भी घूम रही होती हैं। गाँव में हम लोग एक मरतबा झंग गए। झंग में हमें जिस घर में हमारा ठहरना हुआ तो वहाँ पे मुर्गियाँ भी बहुत सारी थी। रात में तो वो हर डरवे में बंद थी। जब हम सुबह उठे नाश्ते के लिए, हम बैठे चारपाई पे, तो चारपाई के नीचे जो है वो मुर्गियाँ टहल रही थी। तो और
चारपाई पे बैठ के नाश्ता भी किया जा रहा था, मुर्गियों को दाना भी डाला जा रहा था। हमने कहा भाई इनको सहन में रख के आप सहन में दाना वगैरह डाल दें, और ज़ाहिर मुर्गियाँ अपनी गंदगी भी कर रही थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मुर्गियों को उनके अपने घर के हिस्से में रखा जाए और इंसान अपने वाले हिस्से में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद है पेशा वाराना सेहत, ऑक्यूपेशनल हाइजीन। आमतौर पर एक शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने दिन का ज़्यादातर वक्त इस जगह पर गुजारता है जहाँ पर वो काम करता है। मिसाल के तौर पर कोई दफ्तर का मुलाजिम है तो वो रोज़ाना कम से कम 8 घंटे दफ्तर में गुजारता है। हर शख्स कोई ना कोई काम करता है या किसी न किसी पेशे से मुंसलिक रहता है। पेशे मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। कुछ पेशे तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपनाने से एक इंसान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनको अपनाने से वो शख्स किसी न किसी मर्ज़ या बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चुनांचे पेशा वराना सेहत से मुराद है कि ऐसा इल्म जो किसी मखसूस पेशे से पैदा होने वाली बीमारी के मुतालिक ना सिर्फ मालूमात मुहैया करे बल्कि बीमारियों के असरात के इज़ाले के मुतालिक मालूमात भी फ़राहम करें या उनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात फ़राहम करें, जिनको अपनाकर एक शख्स पेशा वराना बीमारियों से महफूज रह सकता है। इसकी मैं आपको बहुत आसान मिसाल बताऊं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखें डॉक्टर्स मास्क लगाए हुए होते हैं, और जब वो आपके किसी ज़ख्म वगैरह को देखते हैं तो अपने हाथ में दस्ताने पहन लेते हैं, फिर साथ ही लिक्विड से फ़ौरन जाकर अपने हाथ धोते हैं, अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखते हैं, ताकि वो बीमारों के दरमियान रह रहे हैं, ज़ाहिर उनको रहना है, उनका ख्याल करना है, इसलिए उनको रहना है। लेकिन फिर उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि बीमारों के अपने आप को उस बीमारी से बचाने के लिए वो सेहत का अपनी ख्याल रखते हैं। लिहाजा सबको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए है। कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनको अपनाने से एक इंसान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनको अपनाने से वो शख्स किसी न किसी मर्ज़ या बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चुनांचे पेशा वराना सेहत से मुराद है कि ऐसा इल्म जो किसी मखसूस पेशे से पैदा होने वाली बीमारी के मुतालिक न सिर्फ मालूमात मुहैया करे बल्कि बीमारियों के असरात के इज़ाले के मुतालिक मालूमात भी फ़राहम करे, यानी उनके एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात फ़राहम करे, जिनको अपनाकर एक शख्स पेशा वराना बीमारियों से महफूज रह सकता है। नापसंदीदा पेशे कौन से हैं? ऐसे पेशे जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद नहीं होते नापसंदीदा पेशे कहलाते हैं। चंद एक नुकसानदा पेशे दरअसल हैं। नंबर 1, चर्बी पिघलाने का काम, कागज़ साजी, तापकारी का काम, ज़िबाह खाने, मवेशी पालना, वेल्डिंग का काम, चमड़े का कारोबार, रुई धुनने का काम, रिकॉर्डिंग का काम वगैरह। अब देखिए सारे के सारे काम जो हैं ये इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। तो जो लोग इन पेशों से मुंसलिक हैं, ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि ये पेशे ही ख़त्म कर दिए जाएँ, ये तो काम होंगे ना, लेकिन इन पे क्या एहतियाती तदाबीर की जानी चाहिए उसका ख्याल रखा जाए, तो फिर यकीनन ये आप काम भी कर सकेंगे और अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे। इसमें एक पेशा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कानकुनी का। कानकुनी का भी जो पेशा है, जो कोयले के कानों में लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा ख़तरनाक होता है। कोयले के ज़रात उनकी बॉडी में चले जाते हैं, उन्हें भी हिफाजत की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए बेहतर पेशे भी अल्लाह ताला अता फरमाए और इन पेशों में आपको बेहतर तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हुकूमत को भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो बेहतर अहकामात करे, बेहतर इंतज़ामात करे लोगों के लिए। अब इस सारे मुझे लग रहा है कि इस रिकॉर्डिंग में इस तमाम चैप्टर की बहुत ज़्यादा मैंने हुकूमत के बारे में बात की है, क्योंकि बहरहाल देखें बड़े पैमाने पर तो हुकूमत ही कर सकती है, लेकिन सेहत आपकी है, इसलिए ख्याल आप ही कीजिए तो बेहतर है। फिर इसके बाद है पेशा वराना बीमारी। चंद मखसूस बीमारियां जो एक ख़ास किस्म का काम या पेशा अख्तियार करने से होती हैं दर्ज झेल हैं। नंबर 1, दमा। दमे का मर्ज़ आमतौर पर ऐसे अशख़ास को होता है जो गर्द गुबार में या रुई, धागा या ऊन बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, क्योंकि जब एक शख्स गर्द गुबार में सांस लेता है तो वो अपने साथ रुई, धागे या मिट्टी वगैरह के ज़रात को अपने अंदर ले जाता है, जो आगे चलकर दमे का मर्ज़ का सबब बनते हैं। मैं एक ऐसे खातून को जानती हूँ। अच्छा, मैं अपने तजुर्बा इसलिए बयान कर रही होती हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है एक NGO में काम करने की वजह से। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में मैं एज अ वॉलंटियर वर्क करती हूँ, तो बहुत से लोगों से मुलाकात रहती है और बहुत सारी मालूमात रहती है, बहुत से शहरों में आना जाना रहता है तो भी पता रहता है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रही थी कि खातून को मैं जानती हूँ कि क्रॉपिंग का काम करती थी। क्रॉपिंग यानी कि जो कपड़ों की सिलाई होती है तो कहीं धागे इधर उधर छूट जाते हैं ना, तो उन धागों की कटिंग का काम, या कढ़ाई होती है तो जो धागे पीछे छोटे हुए होते हैं उसकी कटाई का काम। अब जाहिर है कि इतना ख्याल नहीं किया जाता कि मास्क पहन लिया जाए फिर धागे काटे जाएं, उसके बाद आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो प्रॉपरली तो सही रहेगा। लिहाजा हुआ क्या कि वो धागे जो है उसकी कटिंग के साथ साथ जो बारीक बारीक रुई के ज़रात थे वो होते 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 उनके लंग्स में जमा हो गए और वो भी दमे की मरीज़ा बन गई। और वो इतने सख्त जमा हुए भी होते हैं कि उनका निकालना भी मुश्किल होता है, वो फेफड़ों में ज़ख्म पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, बस हर काम में एहतियात की ज़रूरत है। इसके बाद है आँखों की ख़राबी। आमतौर पर आँखों की ख़राबी ऐसे शख्स में ऐसे अशख़ास मुब्तला होते हैं जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं या फिर आग की भट्टियों में काम करते हैं। इसके अलावा कपड़े की धुलाई करने वाले भी अमूमन आँखों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।
پھر ہے سستی. یہ بیماری عام طور پر ایسے اشخاص میں ہوتی ہے جو کسی ایک جگہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کاتب، ٹائپسٹ یا دکاندار وغیرہ. پھر ہے خون کی کمی یا خون کا سرطان. وہ لوگ جو تابکاری کی زد میں رہتے ہیں ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایکس رے کا کام کرنے والے. اب تو ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں کہ یہ تمام کی تمام ریس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ہے بے خوابی، اعصابی کمزوری یا بہرا پن. بہت زیادہ شور و گل میں کام کرنے والوں کو بے خوابی، اعصابی کمزوری یا بہرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. پیشہ ورانہ بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے. جو کوئی کام ایک شخص آسانی سے کر سکتا ہے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے. روزانہ کام کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. جو شخص جہاں کام کرتا ہے وہاں پر اسے عام بنیادی سہولتیں میسر ہوں. کام کرنے کی جگہ پر روشنی اور ہوا کا معقول انتظام ہونا چاہیے. فیکٹریوں میں کام کرنے کے دوران حادثات کی صورت میں فرسٹ ایڈ کا مکمل بندوبست ہونا چاہیے. آگ بجھانے والے آلات کا بھی انتظام ہونا چاہیے. ملازمین کے ڈاکٹری معائنے کا انتظام اور اس کے علاوہ ان کے اینول چیک اپ یعنی سالانہ ان کے چیک اپ کا انتظام بھی ہونا چاہیے ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 بیماری. اچھا، اب ہمارا اچھا خاصا جو ہے یہ بھی 35 منٹ سے اوپر کی ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے. تو نمبر 3 جو بیماری ہے اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کور کرتے ہیں، اور ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس کو پڑھیے گا، سنیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، بہتری پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب انسان بنائے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے. آپ کو، آپ کے آگے پیچھے تمام لوگوں کو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے دروازے کھولے. بہتر آپ کو رہنے کی رہائش کی جگہ ہو، بہتر خوراک ملے، اور آپ اچھے سے پلے بڑھیں، اچھی آپ کی تربیت ہو. آمین ثم آمین. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.